शिकार हो सकता है। वबा की दूसरी लहर ने खदशात पैदा कर दिए हैं। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कहते हैं एंटीबॉडीज खत्म हो जाएं तो वायरस दोबारा भी शिकार कर सकता है, लेकिन वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुताबिक इस बात के साइंसी शवाहिद मौजूद नहीं हैं। तफसील इस रिपोर्ट में देखिए। री इन्फेक्शन का फिनोमिना इमर्ज हो रहा है, जून वाले हालात तक पहुंचने वाले हैं। मिड ऑफ दिसंबर तक हम वहां तक चले जाएंगे। जनवरी इवन इससे वर्ष भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बुरे हालात होंगे। ये इंसानों में बीमारी फैलाता जाएगा और लॉन्ग टर्म फैलाता जाएगा, क्योंकि इसने अपने आप को एडजस्ट किया। कोरोना की दूसरी लहर, री इन्फेक्शंस के केसेस नया चैलेंज बन गए। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर जिया कहते हैं पहले ही कह दिया था सर्दी आते ही केसेस बढ़ेंगे। अभी जो ये केस हमने रिपोर्ट किया है तो ये एक 40 साल का बंदा जिसको पिछले जो वेव था यानी जून के अंदर वो पॉजिटिव आ गया और उसके बाद फिर वो नेगेटिव हो गया, फिर एंटीबॉडीज़ भी डेवलप हो गई। दोबारा जब हमने देखा तो अभी भी दोबारा उसको वही सिम्टम्स हुए, बल्कि पहले से सिम्टम्स ज़रा ज़्यादा थे। इसलिए हम अब कह सकते हैं कि एक दफ़ा आपको इन्फेक्शन हुआ तो आपको री इन्फेक्शन भी हो सकता है। पंजाब की वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं मुतासरा फर्द में दोबारा वायरस की अभी तस्दीक नहीं की जा सकती। अभी हमारे पास कोई ठोस किस्म का कोई ऐसा एविडेंस नहीं आया सामने। कुछ सुना है कि जी कुछ केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। मेरा ख्याल है जब तक इस पे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं आएगा मुनासिब नहीं है कि मैं इस पे कोई कमेंट करूं। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है अलामात जितनी ज्यादा होंगी एंटीबॉडी भी उतनी ही ज्यादा बनेंगी। माहिरीन कोरोना की दूसरी लहर को पहले से ज्यादा खतरनाक करार दे रहे हैं, लेकिन अब भी 65% पाकिस्तानी कोरोना को मजाक समझते हैं। पीटीएम गुज़िश्ता रोज के इजलास में क्या हुआ? पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को वजाहतें देना पड़ गई कि हम किसी से राब्ते में हैं और ना ही मसलियत का शिकार है। अंदरूनी कहानी क्या है जानते हैं संजय साधवानी से। जी संजय, अपडेट कीजिए, क्या क्लैरिफिकेशन सामने आ रही? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर यह इल्जाम लगता रहा कि वो जो है वो एस्टेब्लिशमेंट या दीगर जो कुव्वतें हैं उनके साथ है या मिल गए हैं, जिसकी पीपल्स पार्टी की जानिब से कल वजाहत दी गई है। कहा है कि हम ना किसी से राब्ते में हैं ना ही किसी मसलत का शिकार है। हम चाहते हैं कि सियासत से इदारों का असर रसूख खत्म हो और कल के जो इजलास में वो मिसाक पाकिस्तान की बात हुई है, सियासत में इदारों का असर रसूख खत्म करने का जो नुकात है वो उसमें शामिल करने का फैसला किया है। गिलगित में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शिकस्त के बाद पीपल्स पार्टी ने जाराना मौक़िफ़ अपनाने का फैसला किया है। मिसिंग पर्सन, रियासी तशद्दुद और इंसानी हकूक़ का मामला भी मिसाक पाकिस्तान में शामिल करने का फैसला किया है। तमाम जो जमायतें पीडीएम में शामिल है वो इस मिसाक पाकिस्तान मुआहदे पर दस्तखत करेंगी। जी ठीक है संजय साधवानी, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं मानसेरा में नून लीग का जलसा जारी है। मरियम नवाज जलसे में शिरकत के लिए पहुंच गई हैं। कुछ देर बाद खिताब करेंगी। इंतजामिया ने कोरोना के बायस जलसे की इजाजत देने से इनकार किया था, लेकिन हुकूमती अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है। नून लीग ने मानसेरा में पंडाल सजा लिया है। बिना मास्क लगाए लोगों की बड़ी तादाद जलसा गाह में मौजूद हैं। मरियम नवाज जलसे में शिरकत के लिए पहुंच चुकी हैं। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर खिताब भी करेंगी। साथ साथ आपको ये भी बताएं कि वफाकी वजीर असद उमर ने खबरदार किया था कि ऑपोजिशन ने जलसा किया तो कानून हरकत में आएगा। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कहा है कि इज्तिमात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सियासी नाटक दिखाने के लिए लोगों की जान खतरे में डाली जा रही है। कोयटा जलसे के बाद भी कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए थे। किस्म के इज्तिमात से परहेज करें क्योंकि ये आपके लिए बहुत खतरनाक है और ये सारी दुनिया में इसकी दूसरी लहर आई है। ये कोई हम सियासी तौर पे नहीं कर रहे, ये हकीकी तौर पे आपको पता है जो शरह अमवात है वो भी कितनी बढ़ गई है। ये वो लोग हैं जो अपने ज़ाती मफाद के लिए लोगों की सेहत को और मुल्क की इकानमी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अगर आप मरियम नवाज से ये पूछें कि आपके अपने भाई नवाज शरीफ की अपनी और खुद सारी वो बाहर बैठे हुए हैं, तो आप दूसरे की औलादों को क्यों खतरे में डालते हैं? हमने यही देखा है कि बलूचिस्तान में भी सर्ज हुई जलसे के बाद, क्योंकि इतने मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं तो वो इफेक्ट करते हैं लोगों को। मेरे ख्याल में तो होनी चाहिए कार्रवाई, क्योंकि ये तो एक दानिस्ता तौर पे एक पूरी जो एक मेडिकल रियलिटी है, हकीकत है, उसको
बिल्कुल ये चैलेंज कर रहे हैं। शेख रशीद ने अपोजिशन इत्तेहाद को सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट नहीं बल्कि इमरान खान समेत सबसे बात करने का मशवरा दे दिया। कहा सियासतदान मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं करते। मिसाक जमहूरियत के वक्त शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने परवेज़ मुशर्रफ से भी मुलाकात की थी। ये कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट आसमान से उतरी है, इस्टेब्लिशमेंट भी इन्हीं की है। जब सियासतदानों से बात नहीं करते और गैर सियासी लोगों की बातचीत को वो ज़्यादा अहमियत और वज़न देते हैं, फिर तो ये भी नवाज शरीफ के बयानिया की नफी। हजूर मौलाना फजलुर रहमान साहब, पाकिस्तान की और अपोजिशन की बेहतरी इसी में है कि इमरान खान समेत सब लोगों से बात की जाए। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं करेंगे तो आपका नवाज शरीफ का बयानिया तो दफन हो जाएगा। जब वो मिसाक जमहूरियत बना रहे थे उस वक्त बेनज़ीर शहीद साहबा मुशर्रफ से मिल रही थी। मुज़ाकरात के दरवाजे सियासतदान कभी बंद नहीं करते। हर एक का अपना एसेस है, अपने लोगों के साथ राब्ते होते हैं, राब्ते रखने अपने लोगों से कोई बुरी बात नहीं। पीटीआई की इसी माह के आखिरी दिनों में 2/3 अक्सरियत की हुकूमत होगी, फिर ये और चीखें और चलाएंगे। काश पंजाब में भी जीबी जैसे इलेक्शन हो। अगर मैं कैंपेन में जाता तो फिर तो बहुत तूफान खड़ा हो जाता कि सारा काम ही मैंने खराब किया है। मैं हूँ ही SSS, शॉर्ट, स्वीट और स्मार्ट। वज़ीर आज़म के मुशीर बाबर अवान ने कहा है मरियम नवाज के फौज में बगावत के बयान से नून लीग पर पाबंदी लग सकती है। PDM टूट चुकी है, अब फसाद बाकी रह गया। समा को इंटरव्यू में बाबर अवान ने कहा नवाज शरीफ ने साल भर में एक डिस्प्रिन तक नहीं खाई, उनका इलाज कॉफी शॉप्स और पार्क्स में जारी है। मोदी का बयानिया आगे बढ़ाने वालों को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने मुस्तरद कर दिया। PDM टूट चुका है, सिर्फ उसका अगला जो फसाद है वो कायम रह गया है। पहला नुक्ता ये था कि फौज इलेक्शन में मुदाखलत करती है। GB के इलेक्शन में फौज तैनात नहीं की गई, रेंजर्स तैनात नहीं किए गए। 1000 से ज्यादा पुलिस वाले सिंध से लाए गए थे। GB के इलेक्शन उसमें उनको हैंड्स डाउन शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो मरियम साहिबा ने फौज को उन्होंने पहले ये कहा कि उसके रैंक्स में अंदर बगावत हो, इसके ऊपर तो पार्टी पे पाबंदी लग सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ कानून ये है कि अब फौज इस हुकूमत को घर भेजे और उसके बाद हम उनसे बात करेंगे। आपने क्या समझा हुआ है इस मुल्क को, इथियोपिया? अच्छा, सेनेट इलेक्शन में एक तो खरीदो फरोख्त के इल्जाम लगते हैं कि गिनती में भी बड़ी गड़बड़ होती है। पॉइंट्स पे हारे हुए लोग जीत जाते हैं, जिनको नहीं पता होता वो हार जाते हैं बेचारे। अगर ये इससे मुकरते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये गड़बड़ चाहते हैं सेनेट के इलेक्शन में। कप्तान ने ये फैसला किया है जो एम्पायर है वो न्यूट्रल होना चाहिए और न्यूट्रल एम्पायर हो सकता है शो ऑफ हैंड के जरिए से सेनेट के इलेक्शन। पता हो किसने किधर वोट किया। 100% नवाज शरीफ की वापसी का चांस है। वो अपनी मेडिकल हिस्ट्री वहां पे बिल्ड कर रहे हैं ताकि इंडेफिनेट स्टे मांग सके। नहीं हो सकता। 1 साल के अरसे में एक दफा डिस्प्रिन भी नहीं ली नवाज शरीफ ने और अपना इलाज वो महंगी कॉफी शॉप्स के जरिए से और महंगे शॉपिंग मॉल्स के जरिए से और महंगे पार्कों में सैर के जरिए से वो करते रहे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का दौरा फैसलाबाद, मकामी होटल में खताती की नुमाइश देखी, कश्मीर अंडरपास और लंगर खाने का इफ्तिताह भी किया। मज़ीद जानते हैं यूसुफ चीमा से। यूसुफ, बताइएगा वज़ीर आज़म के शेड्यूल में मज़ीद क्या कुछ शामिल है? देखें, बिल्कुल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस फैसलाबाद में मौजूद है। इस हवाले से शान रहमतुल्लिल आलमीन के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुकामी होटल जो है वहाँ पर खताती की नुमाइश देखी है, बाकायदा उसको बड़ा पसंद किया गया। इसके अलावा वहाँ पे जो कैलीग्राफर कमर सुल्तान थे उन्होंने बाकायदा एक कुरान पाक जो है पाकिस्तानी परचम के ऊपर लिखा हुआ था जो वज़ीर आज़म को तोहफा दिया। इसके साथ साथ अगर तरक्याती मनसूबों के हवाले से वज़ीर आज़म ने कश्मीर अंडरपास जो है उसका इफ्तिताह किया, लंगर खाते का इफ्तिताह किया है। इसके साथ साथ एक जो है मनसूबा दिया जा रहा है जिसके अंदर 300 बेड का एक मनसूबा जो है फैसलाबाद को दिया जा रहा है। इसके साथ साथ फैसलाबाद का एयरपोर्ट जो है उसको इंटरनेशनल करने की भी मादगी का इज़हार किया गया और अलाइड अस्पताल को भी अपग्रेड करने की जो यकीन दहानी करवाई जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। PTI में बहुत सारे जो काम वो कर भी रहे हैं शायद बता नहीं पा रहे। वज़ीर आज़म साहब नवाज शरीफ साहब के बारे में कह रहे हैं कि वो गद्दार हैं। वो चीज़ें हैं जो गद्दारी के ज़िम्रे में आती हैं। ये वो बातें हैं जो कि कोई भी एक पाकिस्तानी नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर को बहुत अच्छा बनाया, नो डाउट। अगर बलूचिस्तान में मुझे कोई कहे कि सबसे बड़ा डेफिसिट कमज़ोरी, करप्शन, अगर किसी एक डिपार्टमेंट को कौन सी, वो हेल्थ की। ये है गवादर का वाहिद सरकारी अस्पताल। इमरजेंसी के वो बेड्स हैं कि जिसके ऊपर अभी मैं आपको जादू दिखाती हूँ, ये चेक करें। ये आपको यहाँ पे डेट नज़र आ रही होगी, ये एक्सपायर्ड दवा है। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर इधर ही है, खाने गया है वो।
آپ آئی اسپیشلسٹ ہیں, ایمرجنسی میں 10 طرح کے کیسز آتے ہیں, اس کے لیے پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے آپ ہی کر لیتے ہیں. مطلب ہم ٹرینڈ ہیں, ویسے ہم کر سکتے ہیں. کچھ جھلکیاں آپ نے دیکھی. وزیر اعلیٰ بلوچستان کا خصوصی انٹرویو آپ دیکھ سکیں گے آج پروگرام 7 سے 8 میں. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شادی ہالز میں تقاریب پر پابندی کے خلاف درخواست مسترد کر دی. عدالت نے قومی سطح کے فیصلوں میں مداخلت سے معذرت کر لی. کرونا کی موجودہ لہر سنگین قرار دیتے ہوئے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا, کوئی نہیں سوچ رہا اگلا نشانہ وہ بھی بن سکتا ہے. غیر معمولی حالات میں رہنماؤں کو غیر معمولی فیصلے کرنا چاہیے. سہیل رشید کی رپورٹ دیکھیے. شادی ہالز اور مارکیز مالکان کو ریلیف نہ ملا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے قومی سطح کی پالیسی معاملات میں مداخلت سے معذرت کر لی, لیکن حکومت کی متضاد پالیسیوں پر سوالات بھی اٹھا دیے. کورونا کی موجودہ صورتحال سنگین قرار دیتے ہوئے کہا, SOPs بنانا اور ان پر عمل درآمد کرنا حکومت کا کام ہے. شادی ہال مالکان کی جانب سے دائر درخواست پر سماعت. چیف جسٹس اطہر من اللہ کا وفاقی حکومت پر برہمی کا اظہار. کہا, آپ خود تو کورونا SOPs کی پابندی نہیں کر رہے, گلگت بلتستان میں جو ہوا سب نے دیکھا. اٹارنی جنرل نے بتایا کہ حکومت نے وائرس کے باعث جلسے ملتوی کر دیے ہیں. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اس معاملے پر تمام سیاسی جماعتوں کو یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ شادی ہالز کی بندش سمیت تمام فیصلے صوبوں اور ماہرین کی رائے لے کر کیے گئے. عدالت نے شادی ہالز کے وکیل سردار تیمور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, آپ کے تو اپنے والد کورونا سے انتقال کر چکے, ارکان پارلیمنٹ بھی کورونا سے متاثر ہیں. اس وبا سے مستقبل میں اور کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا. آپ کو قومی فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے. عدالت نے شادی ہالز کھلے رکھنے کے لیے دائر درخواست خارج کر دی. سٹی کورٹ کراچی میں کرونا SOPs کی کسی کو پرواہ نہیں. پولیس اہلکار کرونا پازیٹیو ملزمان کو بھری عدالت میں پیش کر رہے ہیں. عدالت نے اس غفلت پر اظہار برہمی کیا اور مریضوں کو قرنطینہ کرنے کا حکم دیا ہے. اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں عرفان الحق. سٹی کورٹ میں جگہ جگہ جم غفیر اور SOP کی دھجیاں اڑتی نظر آتی ہیں. اوپر سے جن ملزمان کی رپورٹ مثبت آئے انہیں بھی عدالت میں پیش کر دیا جاتا ہے. 20% لوگوں نے بھی ماسک میرے خیال میں نہیں پہنے ہوئے تھے, تو یہ چیز ہے پراپر اس پہ عمل درآمد فی الحال نہیں ہو رہا, جس کی وجہ سے کورونا کے کیسز ڈے بائی ڈے وہ بڑھ رہے ہیں. پچھلے 2-3 دنوں میں 3 سے 4 کیسز ایسے رپورٹڈ ہوئے ہیں. تھانہ عیدگاہ کے ہیں, بلوچ کالونی کے ہیں, جو کہ ریمانڈ پہ بندے آئے. سیکنڈ ڈے جب ان کا کورونا آیا تو وہ پازیٹیو آ رہے ہیں. کورونا کا شکار ملزمان کی پیشی اور SOPs کی خلاف ورزی پر عدالتی عملہ بھی خوف کا شکار ہے. ہم بھی اپنے یہاں گھروں میں جاتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, ان کو نہ کہیں لگ جائے, اور یہاں پہ بے شمار ہجوم ہے, بے شمار رش ہے, اس پہ تھوڑا سا عمل درآمد کیا جائے. عدالت نے پولیس کی غفلت کا نوٹس لیتے ہوئے IG سندھ اور دیگر پولیس حکام کو خط لکھ دیا کہ کورونا کا شکار ملزمان کو عدالت لانے والے تمام پولیس اہلکاروں کو فوری قرنطینہ کیا جائے. جن تھانوں نے کورونا کا شکار ملزمان کو پیش کیا وہاں کے تمام عملے کا کورونا ٹیسٹ کرایا جائے. ہزاروں کی تعداد میں آنے والے قیدی, وکلا, سائلین کورونا سے بے خبر نظر آتے ہیں. اگر SOPs پر عمل درآمد نہیں کرایا گیا تو عدالتوں میں کورونا کے کیسز کی تعداد مزید بڑھ سکتی ہے. کیمرامین محمد کامران کے ساتھ عرفان الحق, سما, کراچی. سٹی کورٹ میں جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی کی عدالت نے مزار قائد پر نعرے بازی اور بے حرمتی کیس میں مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف مقدمے کو خارج کرنے کا حکم دے دیا ہے. دوران سماعت تفتیشی آفیسر نے بتایا کہ کال ڈیٹا ریکارڈ کے مطابق مدعی مقدمہ واقعے کے وقت مزار قائد پر موجود نہیں تھا. مزار قائد کی CCTV فوٹیج سے بھی مدعی کی مزار پر موجودگی ثابت نہیں ہو سکی. پولیس نے تفتیش میں مقدمے کو جھوٹا اور بے بنیاد قرار دیا, جس پر عدالت نے مزار قائد پر نعرے بازی بے حرمتی کیس میں مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف مقدمے کو خارج کرنے کا حکم دے دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار تقریب سے خطاب کر رہے ہیں, آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں. اپروو کیے اور 7 کی نوٹیفیکیشن وفاقی حکومت نے جاری بھی کر دی ہے. فیصل آباد میں آتا رہتا ہوں اور یہاں کے مسائل کا مجھے اچھی طرح ادراک ہے. میں پچھلے دورے میں جب آیا تو وزیر اعظم صاحب نے حکم دیا, میں آپ کے تمام پارلیمنٹرین کے ساتھ بیٹھا, ہم نے ایک پورا پیکج ڈسکس کیا. تو آج میں اس کا اعلان کرنا چاہتا ہوں. اس کے اندر آپ کے واساز, آپ کے PHA, آپ کے روڈز, آپ کے ہاسپٹل, آپ کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس, جتنے بھی انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, 13 ارب روپے کے پیکج کا میں اعلان کرتا ہوں. تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر وہ پنجاب کی ADP کا حصہ ہوگا اور اس کو انشاءاللہ ہم امپلیمنٹ کریں گے, جس سے فیصل آباد کی ترقی اور بہتری ہوگی.
آج وزیر اعظم صاحب نے کشمیر انڈر پاس کی گراؤنڈ بریکنگ بھی کی ہے اور ایک پولیس اسٹیشن کا افتتاح بھی کیا ہے. صرف فیصل آباد ہی نہیں، پنجاب کے اندر 45 نئے تھانے ہم بنا رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، جس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ کیا. ابھی شامل کریں گے ایک بریک. سما کے ساتھ رہیے. آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں کہ یہاں ہونا چاہیے ہائی کورٹ فیصل آباد میں بالکل آپ سے متفق ہوں. ہر ڈویژن کے اندر ہونا چاہیے. گورنمنٹ کی پرائمری ذمہ داری کہ ان کی عوام کے لیے وہ سہولتیں پیدا کرے، ان کی زندگی آسان کرے، یہ ہوتی ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری. تو میں تو بالکل اس میں بلیو کرتا ہوں کہ ہم ڈیوالو کریں، لوگوں کو دور دور جانا نہ پڑے، گھر بیٹھے بیٹھے ان کو چیزیں ہوں جو انشاءاللہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہم نیا لے کے آ رہے ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بہترین. سارے ہم نے اپنی ماضی کے تجربے جو لوکل گورنمنٹ کے دیکھ کے تو ایک ایسا سسٹم لے کے آ رہے ہیں کہ آپ سب کو خوشی ہوگی کہ پہلی دفعہ آپ کے جو شہر ہیں، فیصل آباد مثلاً جو شہر ہے، یہ کبھی بھی ایک ذہن میں ڈال لیں کہ ایک پروونشل ڈیولپمنٹ فنڈ سے یہ کبھی شہر ٹھیک نہیں ہو سکتا. نہ لاہور، اگر ہم یہ سمجھیں کہ جو ڈیولپمنٹ فنڈ پنجاب کا اس سے لاہور چلائیں گے، اگر آپ لاہور کے اوپر پیسہ خرچ کریں گے باقی پنجاب کے علاقے پیچھے رہ جائیں گے. ساری دنیا کے اندر جو شہر ہوتے ہیں جو کامیاب، میں آپ کو دنیا کے ماڈلز بتا رہا ہوں کہ لنڈن ہے، نیو یارک ہے، پیرس ہے، بلکہ تہران میں نے جو جا کے دیکھا، اور بلکہ اب ممبئی کے اندر بھی وہی سسٹم ہے. سب شہروں کے اپنے اب وہ شہر اس طرح چلتا ہے جس طرح ایک ملک چل رہا ہے. اس کا اپنا میئر ہوتا ہے، الیکٹڈ میئر ہوتا ہے، جس طرح لنڈن کا میئر الیکٹڈ ہے. اس کی پھر پوری کیبنٹ ہوتی ہے. تو سارے لنڈن کے مسئلے لنڈن میں حل ہوتے ہیں اور وہ پھر اپنے پیسے اکٹھے کرتا ہے. اب فیصل آباد جیسا شہر پاکستان کا امیر ترین شہر ہے، لیکن اس کو ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے پنجاب سے. جب گورنمنٹ سے پیسے آئیں گے تو تب سڑکیں ٹھیک کریں گی، تب ہاسپٹل بنیں گے، تب یونیورسٹی بنے گی. ایسے ماڈرن سٹیز نہیں چلتی. تو ہمارا جو سسٹم ہے کہ ہر شہر کا اپنا الیکشن ہوگا، میئر کا ڈائریکٹ الیکشن ہوگا، انڈائریکٹ الیکشن نہیں ہوگا کہ پہلے یونین کاؤنسل کا الیکٹ ہو پھر وہ کریں. اس کے چل جاتا ہے بدقسمتی سے، وہ پیسے دے کے وہ بن جاتا ہے. وہ بڑا سسٹم فیل ہو چکا ہے. ڈائریکٹ الیکشن میئر کا ہوگا، پھر میئر اپنی کیبنٹ سلیکٹ کرے گا، اس کے اندر ایکسپرٹس ہوں گے، پانی کے ایکسپرٹس ہوں گے، اس کے اندر ایجوکیشنسٹ ہوں گے. تو وہ شہر ایک پوری طرح ایک سیلف سسٹیننگ شہر بنے گا اور پھر اپنے پیسے اکٹھے کرے گا. تو اس کے لیے یہ بھی ہے کہ اتنے بڑے بڑے شہروں میں اپنا ایک ہائی کورٹ بننا چاہیے تاکہ اپنے مسئلے آپ کے یہاں حل ہو. اچھا جی، میں اب آپ کے سامنے فیصل آباد کے سامنے، کیونکہ آپ پاکستان کا جس طرح مینچسٹر کہتے ہیں، انشاءاللہ ایک دن مینچسٹر کہے گا کہ وہ فیصل آباد ایک شہر تھا جو ہمارے اوپر بیس ہو کے تو ہمارے سے آگے نکل گیا. تو آپ کو تو بس سوچنا چاہیے، سوچ بڑی، انسان کو بڑی سوچ رکھنی چاہیے. دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو اپنی پالیسی بتا دوں کہ میں کیا سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے کیا پالیسی ہونی چاہیے. اس ملک کو ہم نے کیسے اٹھانا ہے. اس وقت تو ہم نے یہ سوچنا نا کہ ایک پاکستان جس کے اوپر تاریخی قرضے چڑھے ہوئے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں جو ہمیں 2018 کا پاکستان ملا، پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا زیادہ قرضہ ملک پہ اندرونی اور بیرونی کبھی اتنا قرضہ نہیں چڑھا ہوا تھا. کبھی اتنے بڑے خسارے نہیں تھے. جو بھی حماد نے تقریر میں بتایا کہ جو ہمارا ٹریڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ $20 ارب کا تھا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ. یعنی کہ کبھی بھی کوئی ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، کبھی بھی کوئی ملک کی صحت اچھی ہو ہی نہیں سکتی جبکہ اگر اس کے ملک کے اندر جو ڈالرز اندر آ رہے ہیں وہ کم ہیں اور جو ملک کے باہر ڈالرز جا رہے ہیں وہ زیادہ ہے. یعنی یہ جب تک خسارہ ہے، نہ اس ملک کی صحت کبھی ٹھیک ہو سکتی ہے، نہ جو کریڈٹ ایجنسیز ہیں دنیا کی وہ کبھی بھی کہیں گے کہ جی ملک کی ریٹنگ اچھی ہے. وہ ہمیشہ اس ملک کو کہیں گے کہ یہ تھوڑی دیر کے بعد یہ کرائسس میں چلا جائے گا. اور سب سے بڑا کرائسس کیا آتا ہے کہ اس کی کرنسی ڈی ویلیو ہو جاتی ہے.
جتنا بڑا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا پریشر آپ کی کرنسی پہ پڑتا ہے، اور جب کرنسی گرتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مہنگائی آ جاتی ہے۔ ہمیں بڑا برا بھلا کہا گیا جی مہنگائی کا، لیکن پوچھیں کہ مہنگائی کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ سب سے بڑی وجہ یہ کہ جو ٹریڈ گیپ تھا پاکستان کا، کہ کتنی پاکستان کے اندر امپورٹس آ رہی ہیں اور پاکستان کتنی ایکسپورٹس کر رہا ہے، اس میں اس ملک کی تاریخ کا وہ خسارہ تھا 40 ارب ڈالر کا، جو آج تک کبھی ملک اس کے قریب بھی نہیں گیا۔ جب 40 ارب ڈالر کا ٹریڈ گیپ ہو تو اس میں ملک کے کرنسی نے تو گرنا ہی ہے، اور کرنسی کو کیسے بچایا ہوا تھا؟ پہلے ہی ہمارے پاس ریزروز کم تھے، فورن کرنسی ریزروز، وہ ریزروز بھی بلڈ اپ کر رہے ہیں قرضے لے کے ریزروز بلڈ اپ کر رہے ہیں، اور وہ ریزروز کو خرچ کر رہے ہیں روپے کو سٹیبل رکھنے کے لیے۔ اور وہ جو پیسہ تقریباً میرے خیال میں 15 یا 20 ارب ڈالر انہوں نے 5 سال میں صرف پھینکا روپے کو اوپر رکھنے کے لیے، اس سے کہ آرٹیفیشلی روپے کو اوپر رکھا، ریزروز بھی اپنے ضائع کر دیے، اور سب سے زیادہ نقصان اپنی ایکسپورٹرز کو اور اپنی انڈسٹری کو پہنچایا، کیونکہ امپورٹ سستی ہو گئی ہیں، ایک تو انڈسٹری ادھر مار کھا گئی، اور جب ایکسپورٹس مہنگی ہو گئی تو ایکسپورٹس ہو نہیں رہی تھی تو ہماری ایکسپورٹس بھی گر گئی۔ تو جو ہمیں پاکستان ملا تھا وہ سب سے مشکل حالات میں، اور یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اسد عمر نے مجھے جب فائنانس منسٹر تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم لوگوں کو بتا نہیں سکتے کہ ہمارے پاس پیمنٹس دینے کے پیسے نہیں ہیں، کیونکہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو روپے کے اوپر رن ہو جائے گی، یعنی روپے اور گر جائے گا۔ اس لیے ہم بڑے مشکل وقت سے گزرے تھے، اور ہمارے باہر کے دوستوں نے ہماری اس وقت مدد کی جس کی وجہ سے ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے۔ اور ڈیفالٹ آپ کو پتہ ہے، ڈیفالٹ کا مطلب یہ کہ روپے کے اوپر سیدھا پریشر روپے پہ جانا تھا، ہماری باہر ٹریڈنگ رک جانی تھی، ایکسپورٹس رک جانی تھی، اور روپے نے اور مزید گر جانا تھا۔ تو اللہ نے ہمیں اس بڑے مشکل وقت سے نکالا، اور آج جو جدھر ہم کھڑے ہیں، میں صرف اس سے پہلے آپ کو اپنی فلسفی بتا دوں۔ دیکھیں، ہم جب بڑے ہو رہے تھے، اسکولوں میں تھے 60s میں، تو 60s میں پاکستان ایک مثال دیا جا رہا تھا ڈیولپمنٹ ورلڈ کے اندر، کہ ہمارا پاکستان کا ماڈل بتایا جاتا تھا دنیا کو کہ یہ دیکھیں، یہ پاکستان کو دیکھیں کہ کیسے ترقی کر رہا ہے۔ ملیشیا، ساؤتھ کوریا، جو ساؤتھ کوریا آج دیکھیں کدھر پہنچ گیا، انہوں نے پاکستان کا جو فرسٹ 5 ایئر ڈیولپمنٹ پلان تھا، انہوں نے اس سے سیکھا تھا۔ اور پاکستان کی دنیا میں عزت کیوں تھی؟ کیوں دنیا میں جب پاکستان کا پریزیڈنٹ جاتا تھا امریکہ تو امریکن پریزیڈنٹ ایئرپورٹ پہ اس کو ریسیو کرنے آتا تھا؟ اور پاکستان کی ایک دنیا کے اندر ایک سٹیچر تھا، اور وہی نہیں، ہمارے ادارے بھی مضبوط تھے، ہماری جو ہاسپٹلز تھے، ہماری یونیورسٹیز تھیں، ان کو ریکگنائز دنیا میں کیا جاتا تھا۔ اور میرے ساتھ ملیشیا کے شہزادے آ کے HSN میں پڑھتے تھے، مڈل ایسٹ سے لوگ یہاں آیا کرتے تھے۔ آج جو دبئی لوگ چھٹیاں بنانے جاتے ہیں، دبئی کے جو شیخ تھے وہ کراچی اپنی چھٹیاں بنانے آتے تھے۔ تو پاکستان کا ایک مقام تھا۔ ہم کیسے نیچے آئے، یہ بڑی دکھ بھری کہانی ہے، لیکن اس کی ایک بہت بڑی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان دنوں میں رائٹ لیفٹ کی پالیٹکس تھی، ان دنوں میں کولڈ وار پیک پہ تھی، پاکستان میں ایک پوری لیفٹسٹ موومنٹ چلی ہوئی تھی، سوشلسٹ موومنٹ۔ اور جب 1970 کے اندر جب ذوالفقار علی بھٹو جیتے تو انہوں نے سوشلزم، اسلامک سوشلزم کے نام پہ نیشنلائزیشن شروع کر دی۔ جب انہوں نے نیشنلائزیشن شروع کی تو اس وقت پاکستان کی انڈسٹری بھی ڈیولپ ہو رہی تھی، ہمارے بینک، پرائیویٹ بینکس بھی تھے، یعنی پاکستان ایک بڑی اوپر کی ٹریجیکٹری پہ جا رہا تھا۔ لیکن کہا یہ جاتا تھا کہ 22 خاندانوں کے اندر ساری پاکستان کی دولت محدود ہو گئی۔ یہ 22 خاندان کا پورا ایک چلا کہ پاکستان میں تھوڑے سے لوگوں کے پاس پیسہ جمع ہو گیا۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ دیکھیں، ہمیشہ اپنی زندگی کا تجزیہ انسان کو کرنا چاہیے۔ کامیاب انسان ہمیشہ اپنی زندگی کو سوچتا ہے کہ میں کیا کر سکتا تھا تو بہتر ہو سکے۔ کامیاب ادارے بھی یہی کرتے ہیں، سارا وقت اپنی انالیسز کرتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ جب ماضی کی غلطیوں کو اب مانتے ہیں تو اب اوپر جاتے ہیں۔ ہم نے کیا غلطی کی؟ ہم نے بجائے اس کے
کہ جو اگر پیسہ تھوڑے سے خاندانوں کے پاس چلا گیا تھا تو قانون ایسے لے کے آتے کہ وہ پیسہ نیچے چلا جاتا غریبوں کے اوپر، جو چائنا نے کیا ہے. چائنا نے جیسے جیسے پچھلے 30 سال میں انڈسٹریلائز ہوا اور ان کی دولت بڑھتی گئی تو انہوں نے وہ پیسہ استعمال کیا لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے. اور انسانی تاریخ میں کبھی بھی اتنے زیادہ لوگ غربت سے نہیں نکلے 30 سال میں جو انہوں نے 70 کروڑ لوگوں کو چائنا نے غربت سے نکالا. ویلتھ کریٹ کی، دولت بڑھائی، اس دولت سے انہوں نے لوگوں کو غربت سے نکالا. ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے تھا. ہم نے نیشنلائزیشن پہ چلے گئے، ساری ہم نے اپنی انڈسٹریلائزیشن روک دی، اور ایک مائنڈ سیٹ بھی بدل گیا کہ جس طرح ہمارے جو بیوروکریٹس بھی تھے، کئی پولیٹیشنز بھی یہ تھے کہ کوئی اگر زیادہ پیسہ بناتا تھا تو اس کو بری چیز سمجھی جاتی، جرم سمجھا جاتا تھا. کبھی بھی ایک معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا جب آپ پروفٹ میکنگ کو، منافع کمانے میں اگر آپ اس کو جرم کہہ دیں. کیونکہ کوئی انویسٹ اس لیے تو نہیں کرتا کہ وہ خراج دینے کے لیے انویسٹ تو نہیں کرتا، وہ پیسے بنانے کے لیے کرتا ہے. لیکن ہاں جائز طریقے سے پیسہ بنائے، ٹیکس بھی دے، پروفیٹیرنگ نہ کرے. یہ جو اس کو چینی کا مافیا ہے، انہوں نے یہ جو ابھی کمپٹیشن کمیشن کی رپورٹ آئی ہے تو انہوں نے تو یہ کہا کہ انہوں نے مل کے کارٹلائزیشن کی ہے، مونوپلی بنا کے تو چینی کی قیمت اوپر لے کے گئے. اس کے خلاف ہے. آپ جائز طریقے سے نفع کمائیں، گورنمنٹ ہم خوش ہوتے ہیں، کیونکہ جب نفع بنے گا ہی تو مزید اور سرمایہ کاری ہوگی. تو جو ہماری اب پالیسی ہے، میں آج آپ کو کہہ دوں کہ ہماری اب پوری کوشش ہے کہ پاکستان انڈسٹریلائزیشن کی طرف چلے، پاکستان اپنی ایکسپورٹس بڑھائے. گورنمنٹ کا کام اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے. یہ جو بھی حماد نے کہا ایز آف ڈوئنگ بزنس، اس میں سارا وقت اب ہماری گورنمنٹ کام کر رہی ہے کہ کیسے ہم اپنے بزنس کمیونٹی، اپنے سرمایہ کاروں کے لیے آسانی کریں تاکہ وہ سرمایہ کاری کریں، تاکہ نوکریاں پیدا ہوں، تاکہ ہم روزگار بڑھائیں اور تاکہ ہم غربت کم کریں. تو یہ جو سائیکل تب ہوگا جب ہم اپنی انڈسٹریل کلاس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. تو ایک تو وہ بھی ہم کر رہے ہیں. FBR کے اندر اس وقت مسلسل ایک ریفارم پروسیس چل رہا ہے، آٹومائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ یہ جو بیچ میں سے یہ جو ہیومن انٹریکشن کم ہو، تاکہ جو رشوت لی جاتی ہے اور جو ہراسمنٹ کی جاتی ہے وہ کم ہو. تو یہ مسلسل اب ہماری ایک جدوجہد چل رہی ہے. جو ہم نے انسینٹیوز دی اپنی ایکسپورٹرز کو، مجھے بڑا اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اس کا نتیجہ آ گیا، ہماری ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہو گئی ہیں. ہم ایک مشکل وقت میں، یعنی یہ جو کرونا کا جو یہ پچھلے 6 مہینے گزرے ہیں، ساری دنیا کے اوپر ایک مشکل ترین وقت سے دنیا گزری ہے. اس سے اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے جو فیصلے کیے اس مشکل وقت میں، ہم نے اپنے غریب لوگوں کو بھی بچا لیا، یعنی بچا لیا بنسبت باقی ملکوں میں جو ہو رہا ہے، جو ہندوستان میں ہو رہا ہے. اس وقت ہندوستان میں غربت بڑی تیزی سے اوپر گئی ہے. ہم نے جو فیصلے کیے اس سے ہم نے اپنے غریب لوگوں کو بھی بچا لیا، اور اس کے علاوہ ہم نے اپنی انڈسٹری کو بچا لیا، ایکسپورٹرز کو بچا لیا. اور یہ ہمارے فیصلے اس لیے بہتر ہو گئے کہ مسلسل ہم نے بیلنس کرنا تھا کہ ایک طرف لوگوں کو کرونا سے بھی بچانا تھا، دوسری طرف اپنے ملک کو بھی بچانا تھا، اپنی معیشت کو بھی بچانا تھا، اپنے انڈسٹری کو بھی بچانا تھا. تو یہ اس کے لیے میں اپنی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جو کرونا کی ہماری جو NCOC بنی ہوئی تھی، مسلسل ہمیں انہوں نے ایکسپرٹس کے ساتھ مسلسل ہمیں فیڈ بیک دیتے رہے، اس کے لیے ہمارے فیصلے اچھے ہوئے. دوسری طرف حماد کو اور اکنامک ٹیم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی سارا وقت سوچا کہ انڈسٹری کو نقصان نہ ہو، کیسے اپنے لیبر کو بھی وہ رکھ سکیں، اور ان کے لیے انہوں نے فیسلٹیز پیدا کی. اسٹیٹ بینک گورنر، اس نے بڑا زبردست کام کیا. مسلسل کوشش کرتے رہے، میٹنگز ہماری ہوتی رہی، ہم اپنی بزنس کو، اپنے لیبر کو بچاتے گئے.
تو اس لیے آج یہ ٹھیک کہتے ہیں حماد کہ WHO نے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے آج پاکستان کی مثال دی ہے کہ وہ چند ملکوں میں سے جنہوں نے سب سے بہترین نیویگیٹ کیا کرونا کے دنوں میں۔ ویسے میں یہ ضرور کہہ دوں کہ ابھی ایک سیکنڈ ویو آ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسز پھر سے بڑھ رہے ہیں، اور اس لیے آج ہم نے یہ باہر چھوٹی فنکشن کی اور 300 لوگوں سے زیادہ فنکشن نہیں ہے، اور میں جنہوں نے نہیں ماسک پہنے ہوئے میں سب کو کہوں گا کہ پلیز یہ ماسک پہنیں، کیونکہ یہ اللہ نے ایک دفعہ ہمیں بچا لیا ہے۔ احتیاط کر کے ہم کوئی چانس نہ لیں کہ ہماری اگر یہ خدا نہ خواستہ تیزی سے اگر یہ پھیل گئی اور ہمارے ہاسپٹلس پہ پریشر پڑ گیا تو ہمیں پرابلمز آئیں گے پھر اکانومی کے اوپر اور پھر غربت کے اوپر۔ تو اپنی میں انڈسٹری کو آخر میں جو آپ کو آج خاص طور پہ یہاں آیا، ایک تو مجھے بڑی خوشی تھی کہ میں جب یہاں الیکشن سے پہلے آیا تھا تو پاور لومز بند ہو رہی تھیں، کئی فیکٹریاں بند ہو رہی تھیں اور وہ ریل اسٹیٹ کی طرف جا رہی تھیں، اور بڑا مشکل حالات تھے فیصل آباد کے۔ تو مجھے بڑی خوشی تھی آج جب میں نے اپنے یہ MPs اور MNA سے پتہ چلوایا، انہوں نے کہا جی آج کل لیبر نہیں مل رہی ٹیکسٹائل کی، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس چیز کی کہ شکر ہے ہماری روزگار بڑھ رہا ہے۔ مجھے ایک اور بھی میٹنگز کے اندر بڑی اچھی بات آج سجیشن دیا گیا، اور میں اپنے چیف منسٹر کو یہ کہوں گا کہ ہمیں اب سکلز، ٹیکسٹائل سکلز کے لیے انسٹیٹیوٹس بنانی ہیں تاکہ ان کو ٹریننگ کروائیں، کیونکہ آپ کو ویلیو ایڈنگ کے لیے بھی آپ کو لیبر چاہیے، تو وہ لیبر کے لیے اس کے لیے کیونکہ جو سکل ٹیکسٹائل کا اب جو لیبر ہے، جو ورکر ہے، وہ اب اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے اور وہ مل نہیں رہا، تو اس لیے ہمیں اس کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ انشاءاللہ ہم جیسے جیسے ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی، اور میں آپ کی جس طرح حماد نے بھی آپ سے سب سے اپیل کی کہ مزید اور آپ انویسٹمنٹ کریں، اور انویسٹمنٹ اس سوچ سے کریں اور بے فکر ہو کے کریں کہ یہ اب آپ کے پاس ایسی گورنمنٹ آئی ہے جس کا کام ہے آپ کے مسئلے حل کرنا، جو ایسی گورنمنٹ آئی ہے جس نے آپ کے لیے ایک سٹیبلٹی دینی ہے، ایک ایسی پریڈکٹیبلٹی دینی ہے کہ آپ جو بھی اپنی انویسٹمنٹ کریں آپ کو یہ فکر نہ ہو کہ ایک دم کوئی ایسی پالیسی چینج ہوگی جو ایک دم آپ کی انڈسٹری کو افیکٹ کرے گی۔ ہمارا کام ہے آپ کی انڈسٹری کی مدد کرنا، کیونکہ اس سے ایک آپ روزگار لوگوں کو دیں گے، اور دوسرا ویلتھ کریٹ کریں گے۔ ملک میں جتنی آپ دولت بڑھتی جائے گی، ملک میں آسانی ہوگی اپنے قرضے واپس کرنے میں۔ ہمارے اوپر ایک تو قرضوں کا پہاڑ چڑھا ہوا ہے، اور وہ تب ہی ہم اتار سکیں گے جب انڈسٹریلائزیشن ہوگی اور جس سے ویلتھ کریشن ہوگی، پیسہ آئے گا ہی تو ہم قرضے واپس کریں گے۔ تو اس لیے ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہم آپ کو پوری طرح سپورٹ کریں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ فیصل آباد وہ شہر ہے جو کہ پاکستان کی انڈسٹریل سٹی ہے، جس کے لیے انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں گے کہ ابھی CM پنجاب سے بھی بات ہو رہی تھی کہ آپ کے لیے آپ کی سڑکوں کا جو بھی حال ہے، اس کو انشاءاللہ اس میں بھی انویسٹ کریں گے۔ کراچی ہمارا ہے، اس کے لیے ہم نے بڑا پیکج تیار کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ نہیں کہ فیصل آباد نے مجھے ووٹ دی اور کراچی نے مجھے ووٹ دی، اس وجہ سے نہیں، کیونکہ آپ پاکستان کے انڈسٹریل ہبز ہیں، آپ اوپر جائیں گے تو پاکستان اوپر جائے گا۔ تو اس لیے ہماری پوری کوشش ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ وہ اور بات ہے کہ آپ میں ماشاءاللہ اتنا شعور تھا کہ آپ نے صحیح پارٹی کو ووٹ دے دی، لیکن اس کے باوجود ہم اس لیے کریں گے کیونکہ ہماری اس وقت انڈسٹریلائزیشن، یہ 1960s کے بعد یہ پہلی دفعہ وہ گورنمنٹ آئی ہے جس کا مین پالیسی، اس کا فیصلہ کیا ہوا ہے ہم نے کہ ہم نے پاکستان کو انڈسٹریلائز کرنا ہے۔ تو جو بھی آگے پالیسیز بنیں گی آپ کے ساتھ مشاورت میں بنیں گی، ہم کانسٹنٹلی آپ کے ساتھ مشاورت اس لیے کریں گے کہ آپ کی انپٹ آئے گی تو ہم آپ کی رکاوٹیں دور کرتے جائیں گے، اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ جو اس وقت پاکستان کے انڈیکیٹرز ہیں، ہماری جو اکانومی چلنی شروع ہو گئی ہے، ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے جو کہ سب سے زیادہ شہروں میں لوگوں کو روزگار دیتی ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری چل پڑی ہے، اور اس کے ساتھ 30 اور انڈسٹریز جو ریلیٹڈ ہیں ان کے اندر کام شروع ہو گیا ہے، اور کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو پیکج دیا وہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو اس طرح کا پیکج دیا ہے۔ تو کنسٹرکشن انڈسٹری،
टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और उसके अलावा जो हमने अपने वर्कर्स को अब ट्रेन करना है, लेबर को ट्रेन करना है ताकि वो भी वैल्यू एडेड हो। वो भी मुझे पता है कि प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमारी अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर, तो वो साथ साथ हमारा चलेगा। हमने अपनी जो बैंकिंग सेक्टर है, जो हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, कभी भी स्टेट बैंक ने इस तरह की अपनी इंडस्ट्री की और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की मदद नहीं की जो आज वो कर रहा है। वो भी कॉन्स्टेंटली आपको फैसिलिटेट कर रहा है आपके लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए। और मैं आखिर में आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मैं जो पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, आपको फिर से आखिर में श्योर करता हूँ कि हमारा अब इंटरेस्ट ये है कि आप जिस तरह एक दफ़ा 60s में इंडस्ट्रीज़ को पूरी तरह प्रमोट किया गया था और उसकी वजह से पाकिस्तान आगे निकल गया था सारे खित्ते में, उसी तरह अब भी हम आपको करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ आपको ये है कि जो आपका लेबर है, जो मज़दूर हैं, उनका साथ साथ जैसे जैसे आपकी हालत बेहतर होती जाए, मज़दूरों को आपने नहीं बोलना, उनके लिए भी आपने उनकी भी सैलरीज़ का आपने ध्यान रखना। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, जिसमें उनका कहना है कि हमारा इंटरेस्ट ये है कि इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करेंगे, लेकिन आपने साथ साथ मज़दूरों का भी ख्याल रखना है। 1960s के बाद पहली दफ़ा ऐसी गवर्नमेंट आई है, कॉन्स्टेंटली आपसे मुशावरत करेंगे। साथ साथ उन्होंने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से भी बात की। फिल वक्त इतना ही, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। समा के साथ।